बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 30 मई साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज हम आपसे मज़ीद अहम तरीन ख़बरें शेयर करेंगे जी, और वो होंगी चाइना इंडिया से मुताल्लिक़ और अमेरिका से मुताल्लिक़ इस वक्त क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पे दिल्ली में क्या चल रहा है। इबरतनाक शिकस्त के बाद, अपने 4 इलाके गंवाने के बाद, 4 इलाकों पे चाइना के कब्ज़े के बाद इंडिया में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, मोदी सरकार में क्या चल रहा है, अजीत डोवल में, मोदी में, इंडियन आर्मी में, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट में, रॉ में आपस में क्या खिचड़ी पक रही है, ये आपको बताएंगे। और काफ़ी दिलचस्प और अहम इन्फॉर्मेशन है जनाब, इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। दूसरा, सबसे पहले छोटी छोटी अच्छी ख़बरें ले लें। एक तो अच्छी ख़बर ये है जनाब कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल परवाज़ों की इजाज़त दे दी है, यानी कि अब पाकिस्तान से बैनुल-अक़वामी परवाज़ें दूसरे मुल्क जा सकेंगी, और पाकिस्तान से पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया भर के किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो जा सकेंगे। ये एक काफ़ी अरसे के बाद, यानी कि जब से कोरोना आया है तब से ये परवाज़ें बंद थीं, तो अब तमाम तलबा, तमाम कारोबारी लोग और जिनके अजीज़ व अक़ारिब या जो छुट्टियों पे आए हुए थे उनके लिए एक अच्छी ख़बर है। ये यहाँ से जहाज़ जाएंगे पैसेंजर्स को लेके, लेकिन वापस आएंगे पाकिस्तान जहाज़ खाली, और इसके लिए किसी एयरलाइन पे कोई कदगन नहीं है जी। PIA हो, एयर ब्लू हो, एमिरेट्स हो, टर्किश एयरलाइन हो, ब्रिटिश एयरवेज़ हो, कोई भी हो, और इत्तेहाद हो, और ये सबको सब को इजाज़त होगी, लेकिन खाली जहाज़ आएंगे और यहाँ से पैसेंजर्स ले जा सकते हैं। ये एक अच्छी ख़बर है, खुशाइंद ख़बर है, और पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे, और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, अजीज़ व अक़ारिब आए हुए थे इधर और आके फंस गए थे, अब वो जा सकेंगे। दूसरी ख़बर अच्छी ये है, वो है जनाब मस्जिद नबवी के बारे में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रसूल उधर है जनाब, रोज़ा मुबारक उधर है। मस्जिद नबवी अहम तरीन हमारे लिए है जी। हरमैन शरीफैन 2 हरम हैं इस वक्त सऊदी अरब में, दुनिया में, और उनमें से एक हरम आपको पता है मस्जिद नबवी को कहते हैं। तो मस्जिद नबवी के दरवाज़े भी मुसलमानों के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना की वजह से बंद थे, कुछ दूसरी वजूहात थीं, लेकिन अब सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान ने उसकी बाकायदा तौर पे इजाज़त दे दी है, और कल से इंशाअल्लाह, कल से फ़जर की नमाज के बाद से मस्जिद नबवी आम नमाजियों के लिए खोल दी जाएगी। लेकिन अभी तक उम्रा और ज़ायरीन की जो है मोतमरीन की इबादत, यानी कि सऊदी अरब में नहीं, उम्रा सर्विस अभी तक शुरू नहीं की गई वो है, लेकिन मुकामी तौर पे लोग जो हैं अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश कर सकेंगे जी। हम भी किसी न किसी को कह देंगे तो हमारा भी इंशाअल्लाह इनडायरेक्टली ही पहुंच जाएगा। रियाजुल जन्ना में बैठ के इबादत कर सकते हैं, मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप नवाफिल अदा कर सकते हैं, और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक में आप बैठ के खामोशी से इबादत कर सकते हैं, दुरूद व सलाम भेज सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और एक अच्छी नेमत से हम महरूम हुए थे, वो अल्लाह का शुक्र है बहाल हो गई, और बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी। अब आते हैं जनाब, चलते हैं ख़बर क्या है। ख़बर ये है कि इंडिया में मैं आजकल ज़्यादा फोकस उधर ही कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हुआ ये कि जब ट्रंप और मोदी की जनाब गुफ्तगू हुई, तो ट्रंप साहब ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी से जो बातें की हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो उधर मौजूद नहीं थे, लेकिन मोदी ने ज़ाहिर है फिर जाके अपने लोगों को बताया, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बताया, अजीत डोवल को बताया, अपनी सर्विसेज चीफ़ को बताया, और रॉ चीफ़ को बताया, और एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री जो है उसने ब्रीफ़ किया। एक अहम तरीन इजलास हुआ दिल्ली में, उसमें उन्होंने ब्रीफ़ किया, और उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी की क्या गुफ्तगू हुई होगी।
اور ادروائز بھی جو واشنگٹن سے اور نیو یارک سے جو پلز ملی ہیں ہمارے وزارت خارجہ کو، اور دیگر ملک جو ہیں لائک مائنڈڈ ملک ہیں، ہم خیال ملک ہیں، ان کے ساتھ، اور ظاہر ہے سب سے بڑا چائنا ہے اور چائنا کے ساتھ کچھ اور ممالک ہیں، وہاں سے جو پلز آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان جو تنازع ہوا ہے، امریکہ اس میں نہیں آئے گا، براہ راست نہیں کودے گا، اور ایون کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے گا، اور ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ تو اس پہ مودی کی کافی کلاس ہوئی ہے، مودی کی کلاس ہوئی جناب، اہم ترین اجلاس، بند کمرے کا اجلاس، اور مودی کی کافی بے عزتی فرمائی گئی، اور خاص ساتھ ہی اجیت ڈوول کو بھی، اجیت ڈوول نے اپنی چمڑی بچانے کی کوشش کی، لیکن اجیت ڈوول کو بھی یہی کہا گیا کہ یہ آپ کا جو اجیت ڈوول ڈاکٹرائن تھا، جس میں آپ نے ہمیں سبز باغ دکھائے ہوئے تھے کہ پاکستان کے خدا نخواستہ حصے بکھرے ہونے ہیں، اور وہ بلوچستان کو ہم یہ کر دیں گے، الگ کر دیں گے، بلوچ جو قوم پرست ہیں، علیحدگی پسند ہیں، ان پہ آپ نے اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپیہ آپ نے انویسٹ کیا، اور قومی خزانے سے یعنی کہ انڈیا کے خزانے سے آپ نے بلوچستان کی علیحدگی کے لیے کھربوں روپیہ وصول کیا، اور اسی طریقے سے آپ نے کے پی کے میں لوگوں کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے کھربوں روپیہ وصول کیا، پھر کراچی میں آپ نے ایم کیو ایم پہ انویسٹ کرنا تھا، اس کے نام پہ کافی کچھ مال گیا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملا، انڈیا کو کیا ملا، پاکستان وہیں کا وہیں ہے، یہ میں ادھر کی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان تو وہیں کا وہیں ہے، اور پاکستان کو ہم آئسولیٹ کرتے کرتے اب یہ ہو گیا کہ انڈیا آئسولیٹ ہو گیا، اور یہ آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو چیز ان کو تکلیف دے رہی ہے وہ یہ ہے، یہ وہاں کی باتیں، کیونکہ کچھ ہمارے انٹلیکچوئلز ایسے ہیں جن سے ہمارا بھی رابطہ ہے انڈیا میں، اور ان کے اگر آپ رائٹ اپ پڑھیں، کالمز پڑھیں، ان کی تحریریں پڑھیں، ہندوستان ٹائمز کو دیکھیں، دی ہندو کو دیکھیں، اور ان کے ٹاک شوز سنیں، تو اس سے آپ بہت اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ دلی میں کیا سچویشن ہے۔ تو وہاں پہ جی جو اس وقت کیا کہنا چاہیے، سکتے کی کیفیت ہے، اس میں یہ ہوا کہ ٹھیک ٹھاک جو ہماری اطلاعات ہیں، ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اور مختلف سورسز سے وہاں پہ کافی ان کے اندر رفٹ پیدا ہو چکی ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے 100%، یعنی اس معاملے میں اتنا بڑا ہوا تنازع، اور انڈیا کے ساتھ اتنی اس کو مار پڑی، 4 اس کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا چائنا نے، اور انڈیا کو ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں ملی پوری دنیا سے جس نے چائنا سے یہ کہا ہو کہ جناب یہ صحیح نہیں ہے، آپ نے غلط کیا ہے، آپ اپنی پوزیشن کو واپس لائیں اور حالت امن والی جگہ پہ آئیں، بیٹھ کے کریں، اور یہ کریں اور وہ کریں۔ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ، ایک لفظ کی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی، یہاں تک کہ جو رشیا ہے اس نے بھی نہیں دی، اور جو سب سے زیادہ تکیہ، جو سب سے زیادہ انحصار تھا دلی کا، وہ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کافی انویسٹ کیا جا رہا تھا، وہاں پہ لابیسٹ ہائر کیے ہوئے تھے، اور آئندہ کے الیکشن میں بھی بہت زیادہ اس پہ لگایا ہوا تھا پیسہ، اور ان کی کمپین میں ابھی بھی پیسہ ڈالیں گے یہ، اب دیکھتے ہیں ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے۔ تو ان کی جو ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی مسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور مودی کی، وہ کافی مایوس کن تھی، اور اس کے جواب میں اب دلی میں کیا ہو رہا ہے، اجیت ڈوول کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کھربوں روپے کھا گئے، اور آپ نے کلبھوشن بھی پکڑوا دیا، اور بلوچستان وہیں کا وہیں، بلکہ سی پیک آپ نے، ہاں ایک اور بات، سی پیک پہ بھی دی بہت زیادہ پیسہ راؤ نے اور اجیت ڈوول نے، ایک پیپر بنا کے دیا تھا، ریسرچ پیپر، پورے کا پورا ایک پریزنٹیشن دی تھی کہ یہ ہمارا جناب پلان ہوگا، اور اس پلان کے مطابق یہ ہمارا ایکشن ہوگا، یہ لائن آف ایکشن ہے، اور یہ ہم کیا کریں گے، پہلے ہم گلگت بلتستان میں ایک قوم پرست تحریک شروع کریں گے، وہ نہیں ہو سکی، وہ ابتداء میں ہی ہم نے پکڑ لی اور اس کو نیوٹرلائز کیا، اور
وہ ابھی تک بھی انہوں نے ایڈمٹ کیا یہ سارا کچھ کہاں سے ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اگلا تھا کہ ہم آزاد کشمیر میں یہ کام شروع کریں گے، وہ فلاپ ہوا کیونکہ وہاں سے تو توقع ہی نہیں ہے، اور شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدھ چھوٹی موٹی جلوسی سی نکلی تھی، وہ تھا مسئلہ فارن فنڈنگ۔ اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا کراچی کا الطاف حسین، وہ نیوٹرلائز کیا ہوا، اس کا ستیہ ناش ہو گیا، بلکہ وہ مرڈر کیس پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس کے اپوزٹ ہو گیا، اور اپوزٹ یہ ہوا کہ الطاف حسین کے خلاف مرڈر کیس میں برٹش گورنمنٹ نے اور برٹش پولیس نے، برٹش انسٹیٹیوشنز نے، اداروں نے پاکستان کو سپورٹ کیا، اور گواہان یعنی کہ وٹنس دیے اور ایویڈنس دیے پاکستان کو، اور آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے وٹنس ریکارڈ کیے گئے پاکستان میں بیٹھ کے، اسلام آباد میں بیٹھ کے۔ تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ان کے جو پلان تھے یہ سارے کے سارے۔ پھر بلوچستان الحمدللہ بہت بہتر ہے، اور ابھی ہے وہاں پہ کام۔ سی پیک کے خلاف سارا کچھ ایک پلان تیار کیا گیا تھا، وہ اربوں نہیں کھربوں روپیہ تھا، جو کہ اجیت ڈوبھل نے، را نے یہ انڈین گورنمنٹ سے اور مودی نے یہ لیا تھا کہ جناب ہم یہ کریں گے، اور پاکستان کا خدا نخواستہ پتہ نہیں کتنے حصے بکھرے انہوں نے کرنے تھے۔ پھر آخری انہوں نے یہ کیا جی کہ پیچھے ظاہر انڈیا اکیلا نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر یہ تھا کہ فاٹا پیک ان کا بہت بڑا ابھی ہے، وہ ایک دو پیس پھر رہے ہیں اور کچھ باہر چلے گئے ہیں، وہ دو ایک پیس ان پہ انویسٹ کیا۔ پھر یہ تھا کہ جناب ڈیورن لائن کا مسئلہ کھڑا کیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوا کہ ڈیورن لائن کا مسئلہ کھڑا تو کیا ہونا تھا، وہ انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کر لیا، وہاں پہ ہم نے باڑ لگا لی، ابھی لگ رہی ہے، پاک ایران بارڈر پہ بھی لگنی ہے۔ یہ ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس کی درگت بنائی گئی ہے انڈیا میں، دہلی میں، اور مزید بنائی جا رہی ہے۔ اور اب اجیت ڈوبھل ڈاکٹرائن، اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ نے بند گلی میں جا کے کھڑا کر دیا، اور ہم پوری دنیا کے سامنے رسوا ہو گئے۔ پوری دنیا کے سامنے تو ہونا ہی تھا، ساؤتھ ایشیا میں ہو گئے، اب ہمیں نیپال بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک ہے اس میں شدت آ چکی ہے کیونکہ ان کا حوصلہ بڑا ہے۔ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ فارغ ہو گئے، بنگلہ دیش نے بھی ہمارے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے، کس کی وجہ سے؟ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ اور این آر سی کی وجہ سے۔ نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان اور چائنا، ان کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں، تو یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو اب وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا تھپڑو تھپڑی ہونا، وہ کام ہوا ہے بند کمرے کے اجلاس میں۔ اب جناب اس کا کچھ سفارتی حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے بیجنگ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چائنا نے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی بھی بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور چائنا نے فائنل جو میسیج دیا ہے کہ اس کو آپ تسلیم کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی بات کریں گے۔ اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ اجیت ڈوبھل تبدیل ہوگا جی، کیونکہ فوج نے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ سارے قضیے سے پہلے ہمارے ساتھ کچھ چیزیں شیئر ہی نہیں کی گئیں، کیونکہ جنگ تب ہوتی ہے جب پہلے بتایا جاتا ہے، اور وہ چائنا کے ساتھ جنگ ہے، کسی عام ملک کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے چائنا کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہاں پہ یہ بات ہوئی، اور انڈین آرمی کی طرف سے، انڈین فضائیہ بھی تھے، نیول بھی تھی، اور دوسری آرمی چیف، تینوں مسلح افواج، بری، بحری، فضائی، یہ تو صورتحال یہ ہے کہ اجیت ڈوبھل کا مستقبل اب خطرے میں ہے۔ اب کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے، وہاں کے اب اپوزیشن کا حال دیکھ لیں جی، وہ آ گئی ہے میدان میں، اور راہل گاندھی آئے ہیں میدان میں سب سے پہلے۔ انہوں نے کہا جی کہ چین کا جو سرحد کے ساتھ تناؤ ہوا ہے، اور جو قبضہ جبضہ ہو گیا ہے دھرتی ماتا پہ، اس پہ مودی سرکار جو ہے وہ زبان کھولے اور یہ خاموشی توڑے، کیونکہ یہ جو ہے پوری دنیا میں ہمارے لیے جگ ہنسائی بن رہی ہے، اور یہ مودی سرکار جو ہے، مودی صاحب اگر اسی طریقے سے یہ چلتے رہے تو پتہ چلے گا کہ ایک دن انڈیا کا جغرافیہ ہی تبدیل ہو گیا ہے۔
انہوں نے جناب اپنے ٹویٹ میں یہ کہا کہ جو کیا سرائیاں زور پکڑ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ شکست تسلیم کر لی ہے، اور اب جو ایک ہلکے سے لڑائی تنازع سے سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے نتیجے میں ہم اپنی زمین گنوا بیٹھے ہیں۔ تو جناب ان شارٹ کرتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں، آپس میں ان کے اختلافات ہو گئے ہیں، اور اجیت ڈوبھل مودی پہ اور مودی اجیت ڈوبھل پہ ڈال رہا ہے، اور را جو ہے وہ سارے ڈال رہے ہیں مل کے، آرمی جو ڈال رہی ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ ڈال رہی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا۔ تو آپس میں ان کے گتھم گتھا لڑائی ہو رہی ہے۔ امریکہ کی طرف سے جواب آ گیا ہے، نریندر مودی نے کہا ہے کہ جناب اب اس ڈیمیج کو ریکور کرنے کے لیے اپنا پبلک میں کوئی ایسا امپریشن نہ جائے، ورنہ فرسٹریشن اور ڈپریشن بہت ہو جائے گا۔ اب ایک نیا نیریٹو لے کے آئیں گے، اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے نیریٹو یہ ہے جناب کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ، میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرکت کی جائے، اور پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی شروع کی جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو انڈیا کے اندر ایک مردگی پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ساری دنیا کی توجہ ادھر ہو جائے گی، اور چائنا نے جن علاقوں پہ قبضہ کیا ہے اس سے صرف نظر ہو جائے گا، اور وہ میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہوگا۔ کل بھی یہ ایک ہفتے کے اندر بلکہ 3 دنوں کے اندر 2 ہم نے ان کے جاسوس طیارے گرائے ہیں جی، افواج پاکستان نے لائن آف کنٹرول پہ، اور دوسرا بھی انہوں نے اس لیے بھیجا تھا کہ ذرا چیک کیا جائے کہ ایکٹیویٹی کیا ہے، اگر تو وہاں پہ کوئی تھوڑی سی نرمی ہے، یعنی کہ اگر افواج پاکستان تیار نہیں ہیں تو پھر ایک پنگا لیا جائے، اور ایک شرارت کی جائے، اور ایک ایگریشن شو کی جائے، ایک حملہ کیا جائے۔ لیکن آگے جو جواب ملا آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی جاسوس طیارہ مار گرایا، اور دوسرا جاسوس طیارہ بھی مار گرایا ہم نے، افواج پاکستان نے، تو ان کو یہاں سے بھی سپیس نہیں مل رہی۔ پھر ایک اور انہوں نے ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، اگین پلوامہ میں ایک اسلحے سے بھری گاڑی جو ہے اسلحہ و بارود سے، وہ پکڑ لی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ہم نے سازش ناکام بنا دی ہے، تخریب کاری کی کوشش تھی، اس سے بھارتی فوج پہ حملہ کرنا تھا، اور اس پہ ایک یہ سپانسرڈ تھا، یہ ہم نے ناکام بنا دیا ہے۔ اب اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کو ہم نے بہت پہلے وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف، اور DGI اور وزیر خارجہ، یہ سب بیک زبان بہت پہلے بتا چکے ہیں، مسلسل بتا رہے ہیں کہ چائنا یہ حرکت کرے گا۔ چائنا اب پاکستان کے معاملے میں بھی پاکستان کے معاملے میں بھی یہ انڈیا جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم لیتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں یا کوئی در اندازی کرتے ہیں، اور اگر وہاں سے جواب آتا ہے بہت زیادہ سخت، 27 فروری جیسا بھرپور آ جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہم لڑنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا ایک بڑی لڑائی شروع کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ یہ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر چائنا جو ہے اس کا کیا رسپانس ہوگا؟ کیا چائنا نیوٹرل رہے گا، یا چائنا پاکستان کے ساتھ آئے گا، اور دونوں طرف سے ہمیں مارا جائے گا؟ اور ادھر نیپال بھی آپ کو پتہ ہے نیا کام شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ سوچی جا رہی ہیں، اور ابھی ہمت نہیں پڑ رہی کہ پاکستان کی طرف کوئی ایسا ڈرامہ کیا جائے، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ مزید اپڈیٹس آپ کو کرتے رہیں گے۔ فی الحال تو ان کی آپس میں ہی گتھم گتھا ہوئے ہیں جی، گالم گلوچ چل رہا ہے دیسی زبان۔